अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं समीना खान और आप देख रहे हैं यस मैनचेस्टर। और एक मरतबा फिर हमारी यानी कि हमारी यस मैनचेस्टर की टीम की ये खुशकिस्मती है कि जी आफ्ताब इकबाल साहब हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। आफ्ताब इकबाल साहब, आपको मेरी तरफ से मेरी टीम की तरफ से प्यार भरा आदाब और सलाम। थैंक यू वेरी मच। आदाब। अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रखे और आपके इस सिलसिले को, इस आस्ताने को फलता फूलता रखे। आमीन, बहुत शुक्रिया। और आफ्ताब इकबाल साहब के साथ डॉक्टर अरूबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपको भी वेलकम। थैंक यू सो मच समीना जी। बल्कि समीना ये कहना लाजम होगा कि पूरे यूके और यूरोप की खुशकिस्मती है कि इतने सीनियर हमारे साथ यहाँ पे मैनचेस्टर में मौजूद। थैंक यू वेरी मच पापा जी, बड़ी मेहरबानी, तुसी मेहरबानी की है। अगले हफ्ते से मोस्ट होपफुली लाहौर भी हमारे साथ होगा। डेफिनेटली, इंशाल्लाह जी। अब ये रौनक जो है वो मैनचेस्टर स्टूडियो में हुआ करेगी इंशाल्लाह। जी जी जी। हमने करना क्या है कि हमारा शो लंदन से, आप मैनचेस्टर से, हाँ जी इंशाल्लाह एक विंडो, बड़ी खूबसूरत विंडो जी, हमें कोलंबस ओहायो से मिलेगी। एक ब्रिलियंट यंग डॉक्टर, आउटस्टैंडिंग डॉक्टर वक्कास, वेरी कॉम्पिटेंट डॉक्टर। और ये जो केई के इंतहाई नौखेज डॉक्टर्स हैं ना, केई के जब भी मिलेंगे बुजुर्ग ही मिलेंगे आपको। अच्छा। तो इज़ अ वेरी यंग डॉक्टर फ्रॉम केई, आउटस्टैंडिंग है, कॉलम बड़ा अच्छा लिखता है और दिल पुरसोज रखता है। पाकिस्तान के लिए बड़े मसाइल उसके दिल में रहते हैं और हमारे माशरे में, हमारे मुल्क में जो जुमला नाइंसाफ़ियाँ हैं जी, उनके ऊपर वो कुड़ता भी रहता है। तो ही मेक्स अ कट आउट केस फॉर आवर शो। तो इंशाल्लाह इन एवरी एपिसोड वी विल हैव अ विंडो फ्रॉम पाकिस्तान, जी। अ विंडो फ्रॉम द यूएई, अ विंडो फ्रॉम मैनचेस्टर, यू पीपल, क्या बात है, और हम करेंगे लंदन से। क्या बात है। और यूएई वाला जो है ना, दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। इंशाल्लाह। अभी मैंने सोचा नहीं कि कैसे करना है, लेकिन होगा इंटरेस्टिंग इंशाल्लाह। आप लोकल कम्युनिटी को भी किसी सूरत हाल के तहत फैसिलिटेट करेंगे, जैसे आपके प्रोग्राम में लाइव ऑडियंस होती थी या फिर किसी और एंगल? हाँ हाँ, देखिए ये डिपेंड करता है कि जो भी जहाँ बैठा है। मैं कहता हूँ कि कोई मरीख पे भी बैठा है ना, अगर 8-10 कुर्सियाँ लगाकर अपने साथियों को बिठा ले तो हम खैर मकदम करेंगे। हमारे साथ गपशप, उन्हें माइक्स दे दें और वो स्क्रीन पे देख रहे हैं और साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं अब साहब क्यों खामोश हैं भाई? अपना फिक्र सोच रहे हो कि मैं की बोला? नहीं, खामोश से ज़्यादा बड़ी बात है कि आज मैब्स हमारे साथ मौजूद हैं। मैं अभी उधर क्योंकि इंट्रोडक्शन के लिए पहुंचना था, लेकिन चलें वो हो गया आपका ऑफिशियल इंट्रोडक्शन बाय आफ्ताब इकबाल मैब्स। सो थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। और वाकई मैब्स बहुत, ये जो है ना, ये बिहाइंड द कैमरा वाले इंसान है, ये सामने आना बड़ा। जब तक हमारी टीम थी हमने बड़ा बुलाया कि हमारे साथ एक शो में तो अपनी आप अपीयरेंस दे दें, पर नहीं आया आप। मैं हमेशा कहता हूँ, इसलिए नहीं कि मेरा दोस्त है, बल्कि मैं तो जितना क्रिटिक हूँ मैब्स का, ये मुझसे तो भागता है बहुत ज़्यादा कि ही मस्ट सिट ऑन द शो। एक तो ही नोज अ लॉट, ही वाज 4 years old व्हेन ही केम टू दिस कंट्री। तो इस माशरे को, इस सिस्टम को बहुत ज़्यादा जानता है। और वैसे भी मतलब है कि आपको झिझक है ना कैमरे की, मैं आपको 100 दफ़ा बता चुका हूँ कि मेरे से ज़्यादा झिझक शायद ही किसी और को हो। लेकिन वक्त के साथ साथ वो कैमरा कितने थे, मतलब 20 कैमरे खोल दे, नो प्रॉब्लम। आहिस्ता आहिस्ता, ये फर्स्ट जंप वाली बात होती है। जब आपने पूल में जंप कर दिया तो यू आर अ स्विमर, देन यू आर स्विमर। हाँ, बिल्कुल ठीक है। इंशाल्लाह 1 साल में आफ्ताब इकबाल बन ही जाऊंगा। ये आफ्ताब इकबाल बनना जो है, ये सबकी ख्वाहिश है आफ्ताब आप इकबाल। मैब्स बन जाए। हम मैब्स बने जो आप हैं। जो आइडियल है मेरा, वो है आफ्ताब इकबाल। एंड नॉट बिकॉज कि आफ्ताब भाई मेरे भाई हैं, बड़े भाई हैं। मैं भी बनना आफ्ताब इकबाल चाहता हूँ ताकि मैं भी डांटूँ सबको जैसे मुझे डांटती है ना। उसमें इंस्पिरेशन क्या है? हाँ नहीं, जैसे मुझे डांटते हैं, मैं भी इधर बैठ जाऊँ, फिर मैं भी कोई ऐसा कोई फिगर रखूँ, मैं कहूँ बैठ जाओ जैसे मुझे कहते हैं, फिर मैं भी बनूँ। एक बच्चा था हमारे ख़ानदान में, पता नहीं मुझे अब याद नहीं आ रहा कौन, जिसने अपनी माँ से कहा था कि जब मैं बड़ा होऊंगा ना तो मैं भी बाबा की तरह सबको डांटा करूँ। मुझे बाबा कहते हैं सारे मेरे कज़न्स के बच्चे भी, मेरे बहन भाइयों के बच्चे भी। और मुझसे एक दफ़ा वालदा साहबा ने पूछा था कि तू बड़ा होके की करेगा, की करना की चाहना। मैं शी थॉट कि वो पायलट बनेगा, कोई अफसर बनेगा।
میں کیا میں اس ڈونگے چ روٹی کھاؤں گے جن چبو کھانے بڑا سا. واہ واہ. تو پھر وہ آپ کو کبھی موقع ملا وہ کرنے کا؟ ہاں پھر مطلب بڑی جلدی بڑا ہونے سے پہلے ہی میں نے شروع کر دیا. آپ نے انتظار کیا. اچھا پاپا خان آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, مطلب پروگرام میں پتہ چلنا چاہیے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں. جی بالکل پتہ لگ رہا ہے انشاءاللہ. موڑے میرے میں نکے ہونے پوچھے میں پتر تو کہ بننا ہے؟ آدھا ڈیڈی میں بن مین بننا ہے. بن چان آمدے سے تو انہوں اچھا لگتا سی تے میں دلیری کر کوئی گل نہیں بن جا سی. اچھا آفتاب صاحب اچھا ہمارے پاپا تو کتا کی ہے تھے پہلے دس مینوں جی اے تو کتا کی ہے تھے کیڑا انٹروڈکشن تینوں کہہ رہے ہیں سمینا جی آپ کو کہہ رہے ہیں انٹروڈکشن کرو. نہیں ان کے ذہن میں وہ بات آئی تو آفتاب بھائی جیسے کہتے ہیں کھچ دی کھچ ہی ماری ہے. نہیں وہ کہہ سکتے ڈل ہے بالکل کیا نہیں آتا میں میرا ڈالا. میں نہیں کہتا. جس سپیڈ سے یہ تیز چل رہے ہیں نا یہ بہت جلد بننے والے ہیں آفتاب اقبال. وہ ایک لطیفہ مجھے یاد آیا, مشاہد حسین نے ایک ٹی وی شو میں سنایا تھا. مشاہد صاحب ان دنوں بڑی ریگولر شاید شو اپنا کیا کرتے تھے یا کسی شو میں ریگولرلی آیا کرتے تھے لانگ ٹائم بیک. اس وقت یہ پرائیویٹ نہیں تھے, میرے خیال پی ٹی وی کی بات ہے. تو کسی نے کہا کہ یہ تمہارا بچہ کیوں ضد کر رہا ہے؟ کہتے چھوڑو یار. تو اس نے کہا کیا بات ہے, بتاتے کیوں نہیں؟ کسی نے کہا یہ کچھ بننا چاہتا ہے تو یہ اسے بننے نہیں دے رہا. اچھا نے کہا کیا؟ کہتے یہ نہیں بن سکتا نا. وہ کہتا تم ڈسکریج کر رہے ہو اپنے بچے کو, کوشش تو کرو. کہتا میں نے کہا نا یہ نہیں بن سکتا, یہ بکواس کر رہا ہے. وہ سیریس ہو گیا. اس نے کہا کیا کیا بننا کیا چاہتا ہے؟ کہتا یہ لیڈی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے. بار بار کی جا رہا میں لیڈی ڈاکٹر. سو میبس یہ ہنٹ ہے آپ کے لیے کہ آپ میبس ہی بنے. میبس ہی رہے. میبس ہی رہے. اچھا ہم لوگ آفتاب صاحب اب تو خیر یو کے میں یہ آپ کا ود ان اے منتھ آفٹر منتھ آئی تھنک سیکنڈ ٹرپ ہے, اینڈ آئی ہوپ کہ آپ تھوڑا زیادہ ٹائم یہاں گزاریں. آپ کے بڑے زبردست پروجیکٹس آنے والے ہیں ہم سب کے لیے, الحمدللہ. اور اوورسیز پاکستانیوں سے آپ کی ملاقاتیں ہوئی بھی ہیں اور ہوں گی بھی. تو تقریباً 1.5 ملین کے قریب پاکستانی جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں, اور ہمارا جو ہائی کمیشن ہے ہماری ڈفرینٹ سٹیز میں کونسلیٹس ہیں پاکستان کے جو اپنے اپنے طور پہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے. لیکن آپ کے خیال میں کتنا امپورٹنٹ ہے ان ہمارے ہائی کمیشن یا ہماری جو مشنز ہیں یہاں پہ ان کا فار اوورسیز پاکستانیز؟ ہر جگہ پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی امپورٹنس کا حامل ہے, اور ہم تقریباً 120 ہمارے مشنز ہیں, 120 سفارت خانے کونسل خانے ہیں, اور ان کے اوپر جو میرے سٹیٹس بتاتے ہیں کہ تقریباً 47 ارب روپیہ ہم تنخواہوں کی اخراجات کی مد میں خرچ کرتے ہیں, 47 بلین روپیز. اور دیکھیں یہ کھلتا نہیں ہے اگر ہمارا فارن آفس ڈیلیور بھی کر رہا ہو. ایک زمانہ تھا خوب ڈیلیور کیا کرتا تھا, بڑے اچھے اچھے شاندار سیکرٹریز ہو گزرے ہیں, ہم نے دیکھے ہیں اپنے کریئر میں. میں تو کور بھی کرتا رہا ہوں کچھ دیر کے لیے. تو اب وہ بات نہیں رہی. اب جہاں جاتے ہیں نا, میں نے لوگوں کو پبلک کو شاکی ہی پایا ہے. کسی کو اپوائنٹمنٹ نہیں مل رہی, کسی کو پاسپورٹ نہیں مل رہا, کسی کو کارڈ کا ایشو ہے, کسی کو کوئی اور مسائل ہیں, نادرا کے ساتھ ایشوز ہیں. اور ابو آل جو ایک مقصد جس کے تحت ہم اتنا لمبا چوڑا خرچہ کر رہے ہیں وہ برآمدات کو فروغ ہے کہ ہم ایکسپورٹس کو کس طرح امپروو کر رہے ہیں, ہم کلچرل ایکسچینج کس طرح کر رہے ہیں, ہم اسٹوڈنٹ ویزاز, ہم اپنے بچوں کے لیے اسکالرشپس کس طرح ون کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں اگر دیکھا جائے تو آلموسٹ نہ ہونے کے مترادف ہے. اچھا یہ سب ان کی ذمہ داری ہیں؟ جی آپ کا کیا خیال ہے, اور کون کرے گا؟ محکمہ زراعت کرے گا آگے یہ سارا کچھ؟ کیونکہ ہمیں یہ ایک بڑی اچھا لگا کانوں کو سن کے, لیکن کبھی دیکھا نہیں ہوتے ہوئے, اس لیے میں نے یہ سوال کیا. نہیں, ایک زمانہ تھا یہ بہت کچھ ہوتا تھا, بڑے بڑے شاندار میں نے سیکرٹریز دیکھیں. شہریار خان بھی ہمارے سیکرٹری تھے, یہ مسعود خان جیسے آفیسرز بھی ہم نے اسی محکمے میں دیکھے ہیں, بڑے لاجواب لوگ. پھر ریاض صاحب ایک بڑے وہ کھوکھر صاحب, بڑے 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 ہی شاندار لوگ میں نے دیکھ رکھے ہیں فارن آفس میں, بڑے باکمال. آغا شاہی. لیکن ایسی کوئی نظر لگی ہے ہمارے ہر محکمے کو, اور سر فہرست میں سمجھتا ہوں یہ ہے. اچھا سر ماشاءاللہ آپ ایک نالج والے بندے ہیں. ہماری اب 4تھی اور 5ویں پشت چل رہی ہے ادھر, ہمارے ہی بچوں کو کیوں نہیں بھرتی کیا جاتا
تاکہ ان کو ایزی ہو سکے انگلش میں بھی جو لوگ آئیں، اور یہاں جو لوکل کمیونٹی ہے اس کو بھی، اور لوکل جو علاقہ جات ہے ان کو بھی جانتے آپ ہیں. کہہ رہے مطلب ہائی کمیشن میں اور لوکل ہاں، کونسل ان کو کیوں نہیں بھرتی کرتے؟ کیا وجہ؟ یہ تو آپ ان سے پوچھئے یا میب سے پوچھئے، میں تو اس کیوں حوالے جی سے شمینا آپ ہی بتا دیں. جہاں تک میرا نالج ہے، جو مجھے خبر ہے، ایم ناٹ شیور اباؤٹ اٹ، لیکن وہ یہ ہے کہ کوئی پرسنٹیج ہوتی ہے جس میں سمجھ لیں کہ آپ 60-40 کر لیں کہ جو پاکستان سے آتے ہیں یہاں پہ کلیریکل یا ایڈمن اسٹاف، اور کچھ پرسنٹیج ان کو یہاں سے کمیونٹی میں سے لوگ رکھنے پڑتے ہیں یا رکھتے ہیں وہ. لیکن اس میں لوگوں کو یہ اعتراض ہے کہ اکثر انہی کی فیملی ممبرز جو ہیں وہ ان کو امپلائی کر لیتے ہیں اور وہ پرسنٹیج بھی وہاں سے پوری ہو جاتی ہے. لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ مجھے یہ سنی سنائی بات ہے، اتنی سی نیپوٹزم میرا خیال ہے قابل برداشت ہے. قابل برداشت بھی ہے، لوگ کرتے ہیں. اور پھر ہمارے ہاں ذرا تھوڑا سا زیادہ ہونا چاہیے کیونکہ یہ ہم ہیں، یہ بھی غنیمت ہے. میبز اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ جو پاپی نے بھی کہا ہے نا، دس از اے ویری ویلڈ کوشچن. آپ دیکھیں کہ اب یو کے میں یہاں جو برٹش گورنمنٹ ہے، جو برٹش ڈپلومیٹس ہیں، اگر آپ پریویسلی ہسٹری دیکھو تو جو بنگلہ دیش کا ہائی کمشنر برٹش کا تھا، ہی واز برٹش بنگلہ دیشی. اب کسی اور بھی کنٹریز 2 or 3 ایگزامپلس. ابھی جو ایک پاکستانی ہے، ہی از اے ہائی کمشنر. اسے ایکسپلین کریں برٹش بنگلہ دیشی کیا؟ وہ ڈھاکہ میں جو ہائی کمشنر تھا وہ بنگلہ دیشی، برٹش بنگلہ دیشی، بورن اینڈ بریڈ ان دس کنٹری، اینڈ ہی وینٹ ان ٹو ڈھاکہ. اور ان کا جو کوشچن ہے اٹس ویری ویلڈ کہ اگر ہمارے پاس بھی ایک برٹش پاکستانی ہو جو رینک سے اوپر آئے. امیجن کہ ایک برٹش پاکستانی یہاں پہ آ کر ایمبیسڈر بیٹھے، ہی کین فائٹ ہز کارنر ان اے ویری پروڈکٹیو مینر. جو پاکستان سے آ رہی ہیں ان کو تو یہاں پہ ایڈجسٹمنٹ 2 سال کی ان کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے. اب 2 سال میں وہ ایڈجسٹ کرتے کرتے 2 سال ختم. 2 سال یا 3 سال؟ 2 years I think. 3 years 3 سال ہے. لیکن میجورٹی جو ہے وہ 3 سال، ان کو 4 سال بھی کبھی کبھار ہو جاتے ہیں، ایکسٹینشنز ہوتی ہیں اور وہ لیتے ہیں ایکسٹینشنز ابھی. بٹ اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں یو کے میں ینگ پرسن ول ناٹ انٹر دی کونسل جنرل یا ہائی کمیشن. جو آپ کا ٹین ایجر ہے وہ نہیں جائے گا. کیوں؟ ہی از ناٹ ویلکمڈ. ہی از ناٹ ویلکمڈ. وہ کیا کرنے کے لیے جائے گا؟ آپ اگر جائیں گے وہاں پہ، آپ ایک ہمارے آفیسز پہ جائیں جو پاکستانی گورنمنٹ کے آفیسز ہیں، آپ جائیں گے سیڑھی سے اوپر، آپ انٹرنس پہ جائیں گے تو آپ کہیں گے فورگیٹ اٹ، میں واپس جا رہا ہوں. یہ حالات ہے یہاں ہمارے کونسلس کا. سو ینگ پرسن ول ناٹ انٹر. سو یو مین کہ وہ انوائرمنٹ ان کو نہیں ملتا، وہ ویلکم نہیں ملتا، یا اس قسم کی سپورٹ نہیں ملتی؟ کس حساب سے ان کو سپورٹ نہیں ملتی، ان کو انوائرمنٹ بھی نہیں ملتا. آپ جائیں گوگل پہ، گوگل ریویوز پہ، آپ خود دیکھ لیں کہ کیا گوگل ریویوز آپ کو کیا کہتے ہیں ان کمپیریزن ٹو our کاؤنٹر پارٹس جو پاکستان کے کاؤنٹر پارٹس ہے. نیمنگ ناٹ ٹو مینشن اینی نیمز، بٹ آپ وہ دیکھو کاؤنٹر پارٹ، ان کے ریویوز دیکھیں اور پاکستان کے ریویوز دیکھیں. دیٹس اے کنسرن. وہ تو بہت میزریبل آپ بتا رہے ہیں. میزریبل کامنٹس ہیں ان کی، اور ڈیلیوری نہیں ہو رہی. اب دیکھیں میں تو یہاں پہ نیا ہوں، میں نے کچھ زیادہ ایکسپیرینس نہیں کیا ان سے میل ملاقات، اور مجھ سے تو ویسے ملنے سے کتراتے ہیں یہ جتنے بھی ڈپلومیٹس ہیں. انہیں پتہ چل جائے نا میں کس جگہ گیا ہوں تو فوراً نہ یار نہ نکل نہیں کرو. اور یہ سارے میرے دوست ہیں، سارے کے سارے دوست. لیکن کیا کریں، نوکر ہیں بیچارے، ملازم. نوکری جو ہے نا وہ کوئی ایسی بری چیز نہیں، لیکن جب آپ دین ایمان بنا لیتے ہیں نا، سمجھتے ہیں کہ رازق حکومت ہے بجائے اللہ کو سمجھنے کے، تو پھر آپ یہی کرتے ہیں کہ اگر میری جگہ ان کے والد صاحب بھی اس پوزیشن میں ہوتے ہیں نا، جیسے میں مطلوب ہوں اپنی حکومت کا، تو وہ والد صاحب سے بھی کنی کتراتے کہ نہیں یار والد صاحب آج کل پرسونا نان گریٹا ہے تو ان سے نہیں ملنا چاہیے. ان کا پوائنٹ بے شک ویلڈ ہے، لیکن کیا اس سے مسئلے ہمارے حل ہو سکتے ہیں کہ اگر ادھر لوکل کا کوئی بندہ کونسلیٹ میں جائے؟ کیونکہ میرا ساتھ ذاتی طور پر ایک مسئلہ ہوا تھا جس کا تعلق نہ پاسپورٹ سے ہے، نہ نادرا کارڈ سے ہے، نہ کسی اور چیز سے، بلکہ پیمنٹ. میں نے بائی مسٹیک ایک دفعہ پیمنٹ دینے کے بجائے ان کی مشین میں کوئی مسئلہ تھا تو ڈبل پیمنٹ کر دی، جس کا بعد میں مجھے ادراک ہوا جب میں نے اپنی بینک سٹیٹمنٹ دیکھی. تو میں نے کوشش کرنے کے باوجود مجھے 2 سے 3 ویک لگے، اور جیسے کہ میں خود کو لکی سمجھتا ہوں کہ مجھے واپس تو مل گیا. مل گیا نا؟ مل گیا. بڑھیا. یہ تو اسپیشل کمپلیمنٹ میں کروں گا اس ادارے کو کہ جہاں سے آپ کو، ورنہ میں تو سمجھا تھا کہ یہ آپ کو کبھی نہیں ملیں گے. یہ پاکستان ہوتا تو آپ کو شاید نہ ملتا. ہمت تو ہار دی تھی میں نے بھی، بٹ لکلی مجھے مل گئے.
अच्छा, मैं आपने जैसे जिक्र किया रिव्यूज़ का, अनफॉर्चुनेटली मैंने भी जब देख रही थी तो काफ़ी रिव्यूज़ जो थे वो बुरे थे, लेकिन कोई भी इदारा हो, एक बहुत मुश्किल है कि 100% सेटिस्फैक्शन लोगों से मिले। आप किसी भी इंस्टीट्यूशन के रिव्यूज़ डालेंगे, अच्छे रिव्यूज़ भी होंगे, बुरे रिव्यूज़ भी होंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हाई कमीशन के या हमारी काउंसिल्स के जो रिव्यूज़ हैं वो मोस्टली बैड रिव्यूज़ थे, लोगों के बैड एक्सपीरियंसेस थे। और हमारी कोशिश और ख्वाहिश भी है कि अल्लाह करे ये सर्विसेज इम्प्रूव हों और लोगों के लिए वो फ़ायदा जिसके लिए ये बनी उनको वो फ़ायदा मिले। अच्छा आफ्ताब साहब, एक और प्रॉब्लम जो लोगों ने शिकायत की है, लोगों को थोड़ी सी इनकन्वीनियंस है, वो ये कि पहले यहाँ पर नादरा सर्जरीज लगती थी छोटे टाउन्स में वीकेंड्स पे, और वीकडेज़ में तो खैर लोग काउंसलर जाते थे हाई कमीशन, तो उससे फ़ायदा होता था उन बच्चों को जो वीकडेज़ में स्कूल या कॉलेज जाते थे या जॉब्स पे जाते थे, तो वीकेंड्स में वो जाके अपने नादरा की एप्लीकेशन या नादरा के लिए प्रोसेसिंग हो जाती थी। अब कुछ सिस्टम बदला है और जो नया कवानीन आए हैं या जो एक नई सिचुएशन डेवलप हुई है उसमें यह है कि 20 माइल का जो रेडियस है, अगर आप कौंसलेट के 20 माइल के रेडियस से बाहर हैं तो नादरा सर्जरी लगेगी, वरना लोगों को जो है विद इन 20 माइल्स आपको कौंसलेट आना पड़ेगा। जो लोग जिससे अब खुश नहीं है, नाखुश हैं कि ये हमारे लिए एक अच्छी खासी सहूलत थी, इसको क्यों बंद किया गया। हालांकि आपके इर्द ये जो ग्रेटर मैनचेस्टर एरिया है इसमें बेशुमार सिटीज़ हैं जी, मतलब है प्रेस्टन है, नेल्सन है, आई डोंट नो अबाउट पेंडल, ब्लैकबर्न है, वो भी मतलब कुछ टाउन्स हैं, कुछ सिटीज हैं, बैरी है, ओल्डम है, तो रोचडेल है। ये तो इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा मुझे तो याद आती है टोरंटो की GTA जो है, तो ग्रेटर टोरंटो एरिया, वो बिल्कुल इसी तरह उसके सबब, सिडनी का भी यही हाल है। तो मे भी ये को ऑस्टेरिटी को इसके पीछे वजह हो, फंड्स की अदम दस्तयाबी हो, स्टाफ थोड़ा हो, तो शायद जो हमारी इतलात है उसमें कि कुछ चेंजेस आई हैं लेवल पे नादरा के सिवाय ऑस्टेरिटी के और कुछ हो नहीं सकता बज़ाहिर कोई और, क्योंकि अगर आपको यूं एक्सपैंड करना पड़े ना ये फैसिलिटी, तो इसके ऊपर फंड्स रिक्वायर्ड होते हैं, इसके ऊपर एक्स्ट्रा स्टाफ लगता है, तो पैसा तो आपके पास है कोई नहीं, जितना है वो बमुश्किल अल्ले तल्ले के लिए है, खर्चे वर्चे करने के लिए। चंद दिन पहले मैं पढ़ रहा था बर्लिन में एक सिलसिला हमारी एम्बेसी में वही हुआ है कि एम्बेसडर साहब ने, मैं ये नहीं कहता कि कोई बदउनवानी है, बदनज़मी भी होती है, बेकायदगियाँ भी होती हैं, वो कुछ 7-8 मिलियन के तोहफे तहफ़ थे जो उन्होंने, ये रुपयों की बात हो रही है, जो बजाय वेंडर को दिए जाने के वो पेमेंट्स उन्होंने खुद वसूल की, विच इज़ वेरी बैड। ऑडिटर जनरल ने उस पर एतराज़ खड़ा किया। बैंकॉक में भी इस तरह के मामलात हैं, फिर यूरोप के और कुछ ममालिक हैं जहाँ पर इस तरह की चीज़ें सुनने को देखने को मिलती हैं, लेकिन बेकायदगियाँ बदनज़मियाँ वो काबिल बर्दाश्त हैं अगर आप डिलीवर तो करो, कहते हैं ना ज़ालिमों थोड़ी सी गंदम भी मगर पैदा करो जी, जिस काम के लिए हो वो तो कम से कम डिलीवर करो, वो तुमसे डिलीवर नहीं होता। और हर चीज़ में बढ़ बढ़ कर, मैं तो ये सुनकर हैरान रह गया हूँ कि मैनचेस्टर में जो एक्सपेंडिचर है एक काउंसिल जनरल का, दैट इज़ माइंड बॉगलिंग। आपने देखे हैं स्टैट? जी 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 जी, आपने आज कि $5,000 ये मंथली सैलरी है काउंसिल जनरल की, और इसी तरह 2-2.5 हज़ार उसके स्टाफ की, और जो पर्सनल स्टाफ है, फिर घर जो है वो मैनचेस्टर चूँकि बड़ा स्टेशन है, घर जो है वो 4-5 समटाइम्स $6,000, ये डॉलर्स में वो करते हैं ना, पाउंड्स में फिर आप खुद कन्वर्ट कर लेते हैं, तो सीनियरिटी पे डिपेंड करता है, सीनियर्स को इससे भी ज़्यादा मिलता है। तो इसी तरह अगर देखा जाए तो बात तो वाकई मैं पहले सोच रहा था कि ये किस तरह 47 अरब रुपया, 47 बिलियन कैसे हो जाता है, ऑलमोस्ट 50 बिलियन, तो ये ऐसे ही होता है। लेकिन डिलीवर तो करो ना, आप डिलीवर करो, हम इससे भी बढ़ाने को तैयार हैं, इससे भी ज़्यादा करने को तैयार हैं। अब तो पाकिस्तान में सुना है इन्वेस्टमेंट भी आ रही है, वो जेंट्री बीच साहब धड़ाधड़ इन्वेस्टमेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जोर ज्यादा है जी जी ऐसी इन्वेस्टमेंट के, अगर तुसी झूठ बोल रहे हो ना तो फिर ऐसे भी बोलना है, ऐसे थोड़े तो, क्योंकि उनका ख्याल है कि जो PTI वाले हैं ना, ये नेसेसरली झूठ, ये पैदावार ही झूठ की है, ये झूठ की बुनियाद पे इन्होंने इमारत खड़ी की है, तो अब हम बच्चों तुम्हारे साथ झूठ में निपटेंगे।
तो देखो یہ آپ نے جو بات کی کہ نیئرلی $50 بلین جو ہے نہیں روپیز جو it is ہے rupees. وہ خرچہ ہے ہمارے ان مشنز کا. تو ایک آج مجھے کسی صاحب نے ایک بات بتائی جس کو میں نے ریکنفرم کیا فرام سم ون ایلس. انہوں نے بھی یہ کہا جی کہ اگر اتنا ان کو پیسہ مل رہا ہے تو نام میں نہیں لوں گی کون سی کونسلیٹ ہے اور کہاں پر. تو ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں, انہوں نے کہا جی ان سے جب بھی جاؤ کام کرنے کے لیے کہ کام کر دو تو وہ فرماتی ہیں جی مجھے تو پہلے تنخواہ ہی نہیں ملی, تو آپ ذرا پہلے میری خبر تو لگائیں ٹی وی پہ کہ مجھے تنخواہ نہیں ملی. بہت سے یہ بیچارے باقی بڑے ستم رسیدہ ہیں. بہت سے فارن مشنز ہیں جہاں کئی مہینے کی تنخواہیں نہیں ملتی. پیسے ہی کوئی نہیں ہے وجہ. آپ کیا مطلب ناروے سے آئی ہیں؟ ایک طرف ہے کہ اتنا ایکسپینڈیچر ہو رہا ہے لیکن وہ اٹ از ان ایڈیکویٹ. کھلارا بہت ہے نا, خرچہ بہت ہے, تو کنویں بھی خالی ہو جاتے ہیں اس طرح. تو 120 آپ کے مشنز ہیں, 120 مشنز کو فیڈ کرنے کے لیے یو نیڈ اے لاٹ آف منی. یا تو کاسٹ کٹنگ کریں یا تو جس طرح آپ ریڈکشنز کرتے ہیں اپنے سٹاف. کاسٹ کٹنگ تب تک نہیں ہو سکتی جب تک اللہ تللے ختم نہ کی. شاہانہ انداز کو تھوڑا سا کم کرنا پڑے گا. تھوڑا سا کیا, بہت زیادہ ہمارا بس چلے تو اس کو کئی گنا کم کر دیں. اور واقعی سرکاری ملازمت کو اقتدار کو, ایوان اقتدار کو اتنا سادہ کر دیں, اتنا مشکل کر دیں کہ بندہ 100 دفعہ سوچے یار میں پرائیویٹ لائف میں اس سے زیادہ مزے میں ہوں, میں کیوں جاؤں بھائی. تو باقی ایک زمانہ تھا واقعی بندہ بہت بڑے گھروں میں نا, نوابوں کے بچے وہ جب بیوروکریسی میں آتے تھے نا تو پیچھے سے فیڈ ہوتا تھا کھانے پینے کی چیزیں, خشک اجناس گھر سے آ رہی ہیں, گوشت گھر سے آ رہا ہے, ساری چیزیں. کیوں کہ یار آنر بڑا ہے, عزت بڑی ہے. اب عزت نہیں ہے, باقی اللہ کا دیا سب کچھ ہے. ہاں بھائی جان, جو آپ ڈیلیوری کی بات کر رہے ہو نا, یہ ریئل انسیڈنٹ ہوا تھا یہاں مانچسٹر میں کہ جو ہمارے پریویس ہائی کمشنر تھے پاکستان کے, ان کو ایک انویٹیشن ملی تھی مانچسٹر میں ٹو کم ٹو اٹینڈ این ایوننگ ود دا ڈیپٹی پرائم منسٹر آف دا UK. اور ہم نے جب 1 month وی ور ان کمیونیکیشن ود دیز گائز بیک ایٹ دا ہائی کمشنر, انہوں نے ہمیں رسپونڈ نہیں کیا, رسپونڈ تک نہیں کیا. اینڈ وی آر فالوئنگ دیم اپ کہ آپ آئیں ہمارے پاس, باقی بھی امبیسڈرز اینڈ ہائی کمشنرز آ رہے ہیں. اینڈ ٹو آور اسٹانشمنٹ وہی جو ہائی کمشنر تھا وہ مانچسٹر میں سیم ڈے پہ ہماری ایونٹ پہ نہیں آیا جہاں پہ پرائم منسٹر آف دا UK بیٹھا ہوا تھا. وہ ہمارے ایونٹ پہ نہیں آیا. ہی واز سٹ ان فرینڈس ہاؤس ہیونگ اے ڈنر. دیٹ از دا کیلیبر. یہ ہمارا کیلیبر ہے یہاں پہ ہمارے ڈپلومیٹس کا. دے ڈو ناٹ ڈیلیور, ان کی ڈیلیوری نہیں ہوتی. کمپیریزن میں جو ہمارا ٹرکش امبیسڈر تھا وہ ایونٹ سے پہلے 6 بجے سیکورٹی کلیئرنس کر کے وہ اندر بیٹھا ہوا تھا ویٹنگ فار دیز گائز. نہیں, ایپتھی ہے نا, لیک آف انٹرسٹ کہ بھی اب میں کدھر جاتا پھروں گا, وہاں جا کے کیا بات کروں گا. وہاں پہ بڑا کمپوز ہو کے بیٹھنا پڑتا ہے. ہو سکتا ہے کوئی ایسی محفل ہو ان کی اپنی پرائیویٹ, he must have preferred that محفل. He must have instead of the deputy prime minister. جی ڈیپٹی پرائم منسٹر میں کیا پڑا وہاں پہ, بلکہ پاکستان سے کوئی 1-2 وزیر آئے ہوں گے جو سفارشیں کرتے ہوں گے, جن کی وجہ سے ایکسٹینشن چاہیے ہوگی بھائی جان کو. یہ مجھے بڑا افسوس ہوا تھا سن کے. اچھا, اپوائنٹمنٹس کی بھی یہ بھی شکایات آئی ہیں لوگوں سے کہ لوگ جاتے ہیں جب حج کے لیے تو پاکستان کے کوٹے پہ لوگوں کو, اوورسیز پاکستانیز کو یہ کہا گیا جی کہ اگر آپ کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہوگا تو پاکستان کے حج کوٹا میں سے آپ یہاں سے حج پہ جا سکتے ہیں, جو کہ ریلیٹیولی کمپیریٹیولی ذرا چیپ ہے. 6,000 پاؤنڈ میں میرے خیال میں وہ آتا ہے, اور ویسے آپ یہاں سے جائیں تو 10,000-11,000 پاؤنڈ کا وہ پیکیج ہے. تو اس کے لیے ایک لائن لگی ہے, لوگ پاکستانی پاسپورٹ بنوا رہے ہیں. اور لوگوں کا اب عالم یہ ہے کہ وہ اتنے پریشان ہیں, ان کی پریشانی کا عالم یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 7 بجے اگر اپوائنٹمنٹ ریلیز ہو رہی ہے نا تو 7:01 پہ ساری کی ساری اپوائنٹمنٹس چلی جاتی ہیں. اب وہ اپوائنٹمنٹس جاتی کہاں ہیں, کون بک کرتا ہے, کچھ پتہ نہیں. تو کچھ معلوم, ہم نے اس پہ انویسٹیگیٹ کیا تو پتہ چلا جی کہ یہ اپوائنٹمنٹس کچھ ایجنٹس جو ہیں ایجنٹ مافیا, میرا گیس تھا یہ ایجنٹ مافیا بک کر لیتے ہیں, اور 50 پاؤنڈ پر اپوائنٹمنٹ پھر وہ بک رہا ہے باہر. اور یہ جس نے مجھے بتایا وہ ہے جس نے یہ اپوائنٹمنٹ خریدی ہے. بزنس, دے کال اٹ بزنس. ایک تو یہ بھی بات غلط, لیکن اس کے بعد میں بھی ان ٹچ تھی. پاکستان میں لوگ بیچارے افورڈ نہیں کر سکتے جتنا ان کے حساب سے پیسے ہیں حج کے, تو وہاں پہ جو کوٹا آتا ہے وہ واپس خالی چلا جاتا ہے کہ اپلیکیشنز ہی نہیں لوگ دے رہے, they can't afford حج. اسی لیے انہوں نے کہا جی کہ آپ لوگ یہاں بیٹھے ایڈوانٹیج لے لیں, لیکن ان بیچاروں کے پاسپورٹ بنیں گے تو ایڈوانٹیج لیں گے.
سر آپ بتا رہے تھے کہ ایکسپینڈیچرز اتنے زیادہ ہیں تو ان اسپیسیفک کس سفارت خانے پہ اتنا خرچ ہوتا ہے؟ آبویسلی آپ گیس کریں کون سا ہونا چاہیے. ہماری نظر میں تو لندن واشنگٹن ڈی سی بھائی. اچھا واشنگٹن ڈی سی. کمال کر رہے ہیں, ان کا تو سیاسی قبلہ ہے وہ واشنگٹن ڈی سی. تو یہ بھی میں رعایت کر کے کہہ رہا ہوں کہ سیاسی قبلہ ہے. تو وہ تقریباً 53 کروڑ روپیہ صرف واشنگٹن ڈی سی کی نظر ہوتا ہے. اور حالت یہ ہے کہ ہمارا ریسنٹلی سارا کچھ بند کر دیا گیا ادھر سے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہے اپنا یو این مشن. یو این میں بھی ہم کیا کر رہے ہیں, دیٹ از 47 کروڑ. واو. وہ بھی, اور یہ سب کے سب گلاس توڑا باران نے. اس سے پہلے جو تھے نا اپنا مسعود علی خان واشنگٹن ڈی سی کی, میری خواہش تھی کہ میں ان سے ملتا, لیکن پھر میں جان کے نہیں, جب میں گیا تو ہی بس ابھی انہیں بلایا نہیں گیا تھا, پل نہیں کیا گیا تھا. ان کا خیال تھا کہ وہ وہاں پر ہمارے لیے کام نہیں کر رہے, جو نیا جائے گا وہ ہمارے لیے بڑے جو ہے نا جھنڈے گاڑے گا. مسعود علی خان تو ایک بڑا لاجواب اور سیزنڈ ڈپلومیٹ ہے. تو اس وقت وہ وہیں پہ تھے. میں جان بوجھ کے انہیں ملنے صرف اس لیے نہیں گیا کہ ایویں ان کی پوزیشن جو ہے نا خراب نہ ہو جائے. خراب ہوگی, خراب نہ ہو جائے گی, ڈیفینیٹلی ہوگی. ظاہر ہے. وہ کیونکہ وہاں پر تو ہر ایک بیٹھک کنکھیوں سے انہیں دیکھ رہا ہوگا کہ جی آفتاب اقبال کیوں ملنے آیا. ارے خام خواہ ہمیں بیٹھے بیٹھے نا, یقین کیجئے ہم کبھی اتنے اہم نہیں تھے. یہ پہلی دفعہ احساس ہوا کہ ہم بڑے اہم ہو گئے بھائی. پرسونا نان گریٹا ہونا بھی تو کوئی مذاق تو نہیں ہوتا نا, کہ آپ کو خصوصی طور پہ آپ کے لیے آرڈرز ہوں کہ بھئی یہ بندے فلاں ہیں, اور جو ہی آپ جائیں تو لوگ کوریڈور سے آتے ہوئے رستہ بدل جائیں, اور ادروائز جب کہیں ملیں گے تو ان کی نیاز بندی نہیں ختم ہو رہی ہوتی. یعنی پبلکلی وہ اوائڈ کریں گے لیکن بیہائنڈ دا سین وہ آپ کے ساتھ اچھے بہائنڈ دا سینس تو وہی ہے نا, پبلکلی اپنے آفس میں, اور کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا جہاں فائدہ ہونا ہو وہ ہو جائے, لیکن کہیں رجسٹر نہ ہو, یعنی میں تمہارے ساتھ یہ نیکی کر رہا ہوں یار بتانا نہ. میرے کزنز پچھلے دنوں گئے عمرہ پہ, تو جدہ میں ان کے پاسپورٹس گم گئے, دونوں بہن بھائیوں کے. تو مجھے فون آ گیا کہ بھائی جان آپ کچھ کر سکتے ہیں. میں کیا, میں یہ کر سکتا ہوں کہ تمہیں مشورہ دوں کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ تم میرے کزن. اس سے بڑی فیور کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی. تو الحمدللہ وہ ان کا مینج ہو گیا, اور وہ کل پرسوں ان کی تصویریں ابا کے ساتھ لاہور میں میرے گھر گئے تھے, وزٹ کر رہے تھے. تو اگر وہ بتاتے نا جی ہم آفتاب اقبال کے, تو کہتے اچھا بیٹھ جاؤ نا, لائن میں لگ جائیں. بچن ایک چیز مجھے بتائیں کہ یہ جو ہمارے سیزنڈ ڈپلومیٹس ہیں, جو پاکستان کے سیزن ڈپلومیٹس ہیں جو یہاں پہ آتے ہیں, اینڈ آف کورس ان دا ریسٹ آف دا ورلڈ, ان کمپیریزن جو لیٹس ٹیک برٹش بیکاز وی سیٹ ہیئر. اب ہمارے جو برٹش ہائی کمیشن پاکستان میں جو بیٹھی ہوئی ہے اس وقت, اگر یہاں سے ایم پی یا کوئی منسٹر جائے, وہ ان کے ساتھ آفیشیل میٹنگ اپنے آفس میں ہی کریں گے. اس کے بعد شی ڈز ناٹ اکمپنی دیم ٹو ڈنرز, شی ڈزنٹ اکمپنی دیم ٹو ادر فنکشنز. اب اگر ہمارا سیاستدان یہاں یو کے میں آ جائے گا, ہمارا ہائی کمشنر نہیں ہے, وہ پی اے ان کا, وہ پھر دم چلا بنا رہے گا. یہ اس میں پی اے کا قصور نہیں ہے, ہی از ریکوائرڈ بائی دیم. وہ کدھر ہے, بار بار وہ کدھر ہے ہمارے, وہ لو جی ہائی کمیشن کو تو فرصت ہی نہیں ہے, اس کو تو اپنے کاموں سے فرصت نہیں. ہم یہاں پہ آئے وہ صرف ان کے شر سے بچنے کے لیے کہ وہاں جا کے بیڈ ماؤتھنگ کریں گے, اس سے بہتر ہے کہ ساتھ ساتھ ہی رہیں. وہ کہتے ہیں کیپ یور فرینڈس کلوز بٹ اینیمیز کلوزر. تو یہ اینیمیز ہوتے ہیں کہ ان کو کلوز, یہ جا کے بدخوئی نہ کریں آپ کی. جی تھینک یو آپ سب کا, بہت شکریہ. اور آپ سب کا جی انشاءاللہ اپنے اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.